बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली सल्तनत के इस हुक्मरान को 24 हिजरी में आकाए दो जहाँ के पहलू में दफन किया गया। हज़रत उमर बिन ख़िताब अपने अदल की वजह से मशहूर थे, आप सब जानते हैं। उनके यौम शहादत पर इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में अदल की शमा बुझा दी गई। सोचा अदल फ़ारूकी का एक वाक़या आपके साथ शेयर करता चलूँ। हज़रत अबी बिन काब ने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़िताब के ख़िलाफ़, खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन साबित जो ख़ुद एक बड़े जय्यद सहाबी रसूल थे, उन्हें सालिस या जज मुकर्रर किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा वक्त होने के बावजूद एक आम साइल की तरह अदालत में पेश होने का फ़ैसला किया और पेश हुए। जैसे ही वो कमरा अदालत में दाखिल हुए तो जज हज़रत ज़ैद बिन साबित हज़रत उमर जो अमीरुल मोमिनीन थे उनके एहतराम में खड़े हो गए। इस पर हज़रत उमर ने कहा कि ज़ैद, ये पहली नाइंसाफ़ी है जो तूने की है। इसके बाद हज़रत ज़ैद बिन साबित ने हज़रत उमर का लिहाज करते हुए उन्हें अपने साथ बैठने की पेशकश की। इस पर हज़रत उमर ने कहा, ज़ैद, ये दूसरी नाइंसाफ़ी है, तुम दोनों में से एक साइल को अपने पास बिठा लो और दूसरे को सामने, ये नाइंसाफ़ी है। इसके बाद हज़रत उमर दूसरे साइल हज़रत अबी बिन काब के साथ जाकर बैठ गए। हज़रत ज़ैद ने अबी बिन काब से अपने दावे पर गवाह पेश करने को कहा, लेकिन वो गवाह पेश ना कर सके तो ज़ाब्ते के मुताबिक हज़रत उमर पर कसम बनती थी। तो हज़रत ज़ैद ने अबी बिन काब से कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन से कसम लेने से दरगुज़र कर दें। तो लेकिन हज़रत उमर ने ख़ुद कसम खाई और फरमाया कि ज़ैद इस वक्त मनसब क़ज़ा का अहल नहीं हो सकता, जब तक उस वक्त तक मनसब क़ज़ा का अहल नहीं हो सकता जब तक उमर एक आम शख्स उसके नज़दीक बराबर नहीं हो जाता। जब तक उमर और एक आम शख्स तुम्हारे नज़दीक बराबर नहीं हो जाते, तुम मनसब क़ज़ा के अहल नहीं हो सकते। नाज़रीन, ये वाक़या मुझे आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का फ़ैसला सुनकर याद आ गया। दुनिया की अदालती तारीख़ के इस अनोखे फ़ैसले में जो आज सुनाया गया, आइनी अदालत के 12 जजेस ने 13 जजेस के फ़ैसले को नज़रसानी में कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन समेत आइनी बेंच के 13 में से 7 जजेस ने हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्तें मुकम्मल तौर पर मंजूर कर ली और 7 जूनियर जजों ने 8 सीनियर जजों का अक्सरियती फ़ैसला मुस्तरद कर दिया। इसे कहते हैं पाकिस्तान की अदलिया का यौम स्याह नहीं बल्कि बहुत ही स्याह। मतलब अक़लियत अक्सरियत का आइनी अदालती जमहूरी और इस्लामी असूल भी उड़ा कर रख दिया। जिसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल जो है वो मुकम्मल तौर पर मुल्क में नाफिज कर दिया गया है। फ़ैसले के मुताबिक अब मखसूस नशस्तें जो हैं वो PTI से लेकर माले गनीमत की तरह दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी और इस तरह 27वीं तरमीम की राह हमवार हो जाएगी। नाज़रीन, जजों ने तो जो किया सो किया। हैरान हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातें बग़ैर किसी कराहत के बल्कि खुशी खुशी इनको पहले भी हज़म कर लिया था, दोबारा कैसे हज़म कर लेंगी? इन सीटों को, इन नशस्तों को किस तरह हज़म कर लेंगी? और इन नशस्तों पे जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को अल्लाह माफ़ करे चीलों और गिद्धों की तरह उनके सामने फेंकी जाएंगी, तो वो किस तरह जिनको दी जाएंगी, जिन ख़वातीन को ये नशस्तें दी जाएंगी, वो ख़वातीन किस तरह कबूल कर लेंगी? किसी की सीट, किसी की नशस्तें, किसी की वोटों की हासिल की हुई सीटें जो हैं वो ख़ुद गिद्धों से भी बुरा अमल है। ये सियासी जमातें, सियासी कायदीन और फिर जो ख़वातीन आएंगी इस पर, वो किस तरह ये हज़म कर लेंगी? मुझे अभी भी यकीन नहीं आता। अब नाज़रीन, 26वीं तरमीम की तरह MNAs को 27, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 27वीं तरमीम की राह हमवार हो गई है, तो 26वीं तरमीम की तरह अच्छी बात यह है कि MNAs को उनके बीवी बच्चों
کو گھروں سے نہیں اٹھانا پڑے گا، نہ ہی پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ کر کے ارکان اسمبلی کو وہاں کرنا پڑے گا، فارم سے دالس پہ جتوائے گئے ارکان اسمبلی سدھائے ہوئے ساتھیوں کی طرح، ہاتھیوں کی طرح 27ویں ترمیم منظور کر کے جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے مخصوص نشستوں کے کیس میں آج سماعت ہوئی، اس کے اور یقین جانیے ناظرین جو آج کی سماعت تھی دل کڑتا رہا کہ یہ ہے ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ ہماری سپریم کورٹ کے ججز، اس کیس میں جو فیصلہ آیا وہ تو پوری قوم کے علم میں تھا، لیکن جس طرح سے فیصلہ سنایا گیا اور جو آخری 2 دن سننے دیکھنے میں آیا ناظرین وہ بہت ہی افسوسناک تھا، بہت اپنے آپ پہ شرمندگی محسوس ہوتی رہی۔ ججز کے رویے، ان کے ریمارکس، ان کی اکتاہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، مگر اس کیس میں سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے جس طرح کے دلائل دیے ہیں، جس طرح ججز کا بغض جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے، اس کی ہمیشہ داد دی جاتی رہے گی۔ آئینی ججز کی بدقسمتی یہ بھی رہی کہ کیس کی لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی، جس سے پورے کیس کا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ قوم کے سامنے آ گیا۔ گزشتہ روز حامد خان نے اپنے کیریئر کی سب سے شاندار اور لاجواب پرفارمنس دی، اس شاندار انداز میں دلائل دیے کہ ان کے سوا شاید کوئی اور دے بھی نہ پاتا۔ جس طرح انہوں نے اس نظام، جوڈیشری اور سیاستدانوں، الیکشن کمیشن سب کو بے نقاب کیا، یہ حامد خان کے کارنامہ تھا، اور ججز کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ سننا پڑ رہا تھا۔ حامد خان نے ثابت کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کوئی جج نہیں، بغض سے بھرا ہوا ایک ٹاؤٹ تھا جو نظام انصاف، حالانکہ آپ کو یاد ہے نا کہ ماضی میں الزام لگتا رہا کہ حامد خان اور وہ قاضی فائز عیسیٰ بڑے گہرے دوست ہیں، تو انہوں نے آج سب کچھ لپیٹ کے رکھ دیا۔ انہوں نے مطلب یہ ثابت کیا کہ وہ بغض سے بھرا ہوا ایک ٹاؤٹ تھا جو نظام انصاف کی بنیادیں ہلا کر ملک کو لاقانونیت کے گڑھے میں پھینک گیا ہے۔ اچھا، حامد خان نے ثابت کیا کہ قاضی جو ہے وہ ملکی تاریخ کا سب سے گھٹیا جج تھا۔ حامد خان کے دلائل بینچ میں بیٹھے ان ججز کو تیر کی طرح لگ رہے تھے جو قاضی کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، اور آج اسی کے نقشے قدم پر چل کر دن دگنی اور رات چگنی ترقی کے خواہش مند ہیں۔ آج کیس کی سماعت غالباً کوئی آدھا گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوئی۔ سماعت شروع ہوتے ہی جسٹس صلاح الدین نے حامد خان کے گزشتہ روز کے دلائل کی بنیاد پر کہا کہ میرے خیال میں کونسل کو شاید ان پر اعتماد نہیں ہے۔ شاید ویسے کیوں نہیں، صاف صاف کہا تھا، شاید والی کون سی بات تھی اس میں؟ تو انہوں نے کہا شاید ان پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ خود کو اس بینچ سے الگ کر رہے ہیں، جس کے بعد بینچ ٹوٹ گیا۔ حامد خان نے معزز جج صاحب کے اس فیصلے کو سراہا۔ اچھا، جب حامد خان نے اس فیصلے کو سراہا تو جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل کا غصہ دیدنی تھا، وہ یہ بات بھی مائنڈ کر گئے، اور مندوخیل نے کہا کہ حامد خان صاحب وہ آپ کے رویے کی وجہ سے بینچ سے الگ ہوئے ہیں۔ حضور، وہ رویے کی وجہ سے نہیں، ان کے موقف کی وجہ سے بینچ سے الگ ہوئے تھے۔ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے مندوخیل صاحب، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اس لیے یہ سراہنے والی بات نہیں ہے کوئی۔ اچھا، اس کے بعد بینچ اٹھ کر چلا گیا۔ 15 منٹ کے اندر ہی 15 منٹ کے اندر نیا 10 رکنی بینچ تشکیل دے کر دوبارہ کیس سننے کے لیے آ گیا۔ 10 منٹ بھی زیادہ تھے، اس 10 منٹ میں بھی میرے خیال کئی فون آئے ہوں گے، کئی واٹس ایپ میسیجز آئے ہوں گے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، جلدی کچھ بھی نام لکھ لو۔ میرا خیال 10 رکنی بینچوں میں جہاں پہ آپ 5 آپ احسن اقبال کا نام بھی دے دیتے، خواجہ آصف کا نام بھی ٹھوک دیتے بیچ میں، کیا فرق پڑا؟ رانا ثناء اللہ کو بھی ڈال دیتے بینچ میں۔ کس نے کیا اعتراض کرنا تھا؟ آپ پر کس نے کرنا ہے؟ سپریم کورٹ کے کسی جج کے کسی فیصلے پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ جو مرضی کیے جائیں، آپ پارلیمنٹ پہ جو مرضی کرتے جائیں، عدالت پہ جو مرضی کرتے جائیں۔ 10 منٹ بھی ضائع کیے آپ نے۔ جب وہ دوبارہ سننے کے لیے آ گیا بینچ، نیا بینچ آ گیا، جہاں حامد خان نے سوال اٹھا دیا کہ حضور والا 13 رکنی بینچ کے فیصلے پر 12 رکنی بینچ جو ہے وہ نظر ثانی کر سکتا ہے، اس لیے اس بینچ کو نظر ثانی کرنے کا، سننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس پر جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ آپ کا اعتراض نوٹ بھی کر لیا گیا ہے اور مسترد بھی کر دیا گیا ہے۔ ہائے صدقے، ایک سیکنڈ میں 3 سٹیپس، آپ کا اعتراض نوٹ بھی کر لیا گیا ہے، سن بھی لیا گیا ہے، مسترد بھی کر دیا گیا ہے۔ حامد خان کے دلائل ناظرین آج بھی بینچ میں بیٹھے ججز کو مطلب کانوں میں سیسا گراتے رہے، گراں گزرتے رہے۔ مندوخیل سب سے زیادہ غصے میں تھے،
ایک موقع پہ انہوں نے ضد ہو کر کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سختی نہیں آتی، ہمیں سختی کرنی آتی ہے۔ اس پر حامد خان نے کہا کہ آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے، صبر سے سن تو لیں، میں بڑے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے۔ حامد خان کے اس غیر متوقع جواب پر مندوخیل بالکل آپے سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، اس کے بعد آپ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا۔ مندوخیل نے کہا کہ اگر آپ ہمیں دلائل سنانا چاہتے ہیں تو سنائیں، ورنہ چلے جائیں، آپ اچھے وکیل نہیں لگ رہے۔ اس پر حامد خان نے سخت لہجے میں کہا کہ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میرے بارے میں ایسی بات کریں کہ میں اچھا وکیل لگ رہا ہوں یا برا وکیل لگ رہا ہوں، آپ سپریم کورٹ کے جج کی طرح بیہیو کریں۔ اور پھر جمال مندوخیل نے کہا کہ جب تک 26ویں ترمیم ہے یا تو اس کو مانیں یا پھر کہہ دیں کہ یہ نظام مجھے منظور نہیں ہے، میں وکالت چھوڑ رہا ہوں۔ اس پر حامد خان نے کہا کہ عدلیہ کی جو حالت ہوگی، دل تو یہی کرتا ہے کہ وکالت چھوڑ دوں، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں لڑیں گے، جو ہمارا کام ہے ہم کریں گے۔ لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے یہ ہر کسی کے علم میں تھا، مگر حامد خان نے آج جس طرح ججز کی آئینی اور قانونی انداز میں درگت بنائی ہے، اس کا اندازہ ججز سمیت کسی کو نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں تھا، کیونکہ حامد خان بڑے ٹھنڈے مزاج کے جج سمجھے جاتے تھے۔ حامد خان نے معزز جج کی توجہ عدالتی روایات کی جانب مبذول کروائی، تو انہوں نے کہا کہ جج صاحبان نے کہا کہ آپ عدالتی روایات چھوڑیں۔ اس پر حامد خان نے کہا کیسے چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں، آپ کو عدالتی روایات تبدیل کرنے کے لیے ججمنٹ دینی پڑے گی پراپر۔ حامد خان نے پھر کہا کہ آپ اس وقت غصے میں ہیں، آپ کیس مت سنیں۔ اس پر مندوخیل نے کہا کہ میں آئین کے لیے کیا جملہ بولا ہے، مندوخیل صاحب نے کہا کہ میں آئین کے لیے اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس پر جج صاحب سے پوچھا جا سکتا تھا کہ حضور والا آپ کیوں یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے، ماں جیسی عظیم ہستی دنیا سے چلی گئی، آپ کو کس نے مجبور کیا کہ سب چھوڑ کر اسلام آباد پہنچے؟ اس کیس کے فیصلے میں تاخیر پر کسے پریشانی تھی؟ اگر آپ والدہ محترمہ کی فاتحہ پڑھ لیتے اور کیس آج نہ ہوتا تو اگلے دن ہو جاتا۔ یہاں پر تو پتہ نہیں وہ ماسی بیمار تھی کسی جج کی تو وہ چھٹی پہ چلے گئے تھے، اس وقت کوئی جلدی نہیں تھی کسی کو۔ کتنا دوغلے رویے ہیں، خدا کی قسم شرم آتی ہے، کتنے دوغلے رویے ہیں، ہپوکریسی ایٹ اٹس ورسٹ۔ ایک طرف ایک انتہا، دوسری انتہا۔ والدہ کی میں فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابھی 4 دن پہلے جج صاحب کسی جج نے کہا تھا، میں بھول گیا ہوں، کہ جی میری پتہ نہیں خالہ کا پتہ نہیں کہاں پہ انتقال ہو گیا تھا، میں وہاں جانا ہے، میں نے مجھے چھٹی دے دی۔ اس کیس میں تاخیر کرنا مقصود تھی، وہ عمران خان کے حق میں تھی، وہ کیس جلدی سننا عمران خان کے حق میں تھا، ضمانت دینی تھی، تو جج صاحب کی خالہ فوت ہو گئی تھی پتہ نہیں کہاں پہ، تو یہاں پہ وہ چونکہ جلدی فیصلہ سنانا تھا۔ یار استغفر اللہ، بھائی یہ سب کچھ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، مورخ سو نہیں گئے، اور اس وقت 24 کروڑ مورخ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ آپ کی اگلی نسلوں کے لیے آپ کے رویے تانے اور گالیاں بن جائیں گے، کسی کے بھی، صرف ججز کے نہیں، میرے، آپ کے، اس کے، اس کے، سب کے رویے تانے بن کے ہمارے سامنے آئیں گے، ہماری نسلوں کو اگلے تانے سننے پڑیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ باتیں ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، اب ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اب مطلب اس کیس کے سب جانتے ہیں کہ کیس میں تاخیر ہو جاتی تو کون پریشان ہوتا ہے، بہتر ہوتا تو جج صاحب یہ جذباتی باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیتے، اس سے ہمدردی کی بجائے میرا خیال ہے کہ سنگ دلی کا تاثر ملا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم کو پتہ چل گیا کہ آپ کس کے کہنے پہ جج صاحب آپ والدہ محترمہ کی فاتح خانی چھوڑ کے آئے ہیں، جنہوں نے آپ کو بھیجا تھا انہیں کو کہہ دیتے آپ کہ تھوڑا سا مجھ پہ ترس کھائیں، مجھے آج نہ جانے دیں، میں نہیں جاتا، کل فیصلہ سنا دوں گا، پیر والے دن سنا دیں گے سر۔ اب حامد خان کے جارحانہ دلائل اور سوالات کے برمحل جواب سن کے مندوخیل نے چڑھ کر کہا کہ نظر ثانی میں ریلیف لینے کے لیے سائل کو عاجزی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی نئی گال، یہ بھی پہلی دفعہ سنی ہے ہم نے کسی جج، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے جج سے، کہ جی
سائل کو عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پہلی بات تو ریلیف یہ نہیں لینے گئے تھے, ریلیف سرکار لینے آئی تھی آپ سے, اپیل سرکار نے دائر کی ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ مندوخیل نے کہا کہ جی نظر ثانی میں ریلیف لینے کے لیے سائل کو عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لڑائی اور کسی کی تضحیق کر کے ریلیف نہیں لی جا سکتی. ناظرین, ان ریمارک سے پتہ چلا کہ ججز قانون دیکھ کر پھر فیصلے نہیں کرتے, سائل کی عاجزی اور ادب کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. واہ, یہ پہلی دفعہ پتہ چلا ہے. یعنی اگر قتل کا کیس ہو تو مقتول کے لواحقین چیخو پکار کرے تو عدالت غصے میں آ جاتی ہے, اور اگر قاتل نظریں جھکا کر بات کرے تو عدالت باعزت بری کر سکتی ہے. ایسے یہی مطلب ہوا نا. پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ جی ریلیف دینا ہے تو ادب سے ریلیف لینا ہے تو ادب سے بات کریں, نظریں جھکا کر بات کریں. یہ کیسے ریمارکس دے رہے ہیں یار جج صاحب, میں حیران ہوں ایمان سے. پتہ نہیں کیسی منطق ہے. جج عدالت میں رویے میں قانون کی کتاب دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, رویوں سے فیصلہ نہیں کرتے, قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ جی وہ انصاف کی دیوی کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی دیکھتے آئے ہیں, تو کہاں چلی گئی پٹی؟ وہ رویے دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. ملزم یا مدعی یا کوئی بھی ہو, اس کے رویے دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. بہرحال حامد خان کے شاندار دلائل سے اتنا تو ممکن ہوا کہ مندوخیل کو کہنا پڑا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مندوخیل صاحب کو کہنا پڑا کہ آج تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے اختیارات کو بہت پھیلا لیا ہے, جس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے, قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے, حقائق سامنے رکھے. اس پہ حامد خان نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اکثریتی جج بیٹھے ہوتے تو آپ کو بتاتے کہ آج کی سماعت کے دوران حامد خان, مطلب میں دیکھیں نا آپ, انہوں نے کہا کہ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثریتی جج اگر آج یہاں پر بیٹھے ہوتے تو وہ آپ کو بتاتے کہ کیس کیا تھا. ناظرین, حامد خان نے عدلیہ اور ججز کے چہروں سے آج باقاعدہ ہر طرح کا نقاب جو ہے وہ نوچ ڈالا ہے. وہ شیر کی طرح مطلب وہ دلائل دے رہے تھے, ہر ناانصافی کا ذکر کر رہے تھے, ایک دلیر انسان کی طرح, ایک بہادر وکیل کی طرح مصلحت کا شکار ججوں کو آئین کی کتابوں سے آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن ججز کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ سب کچھ مطلب سیکھ سکھلا کر عدالت میں آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد جب الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان پیش ہوئے تو جسٹس جمال مندوخیل خود مان گئے. ناظرین, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جسٹس جمال مندوخیل مان گئے کہ موجودہ بینچ ایک غیر آئینی بینچ ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی میں کوئی جج اپنی غلطی مان کر اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتا ہے, لیکن نظر ثانی میں کوئی اور جج بیٹھ کر ساتھی ججز کے فیصلے کو غلط نہیں کہہ سکتا. یہ سب کہنے کے باوجود انہوں نے کیا وہی جس کو وہ دوران سماعت غلط کہتے رہے. انہوں نے اپنے ساتھی ججز کے فیصلے کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا, حالانکہ وہ خود بھی مان چکے تھے کہ نظر ثانی وہی جج کر سکتا ہے جس نے نظر اول کی ہو. ناظرین, اس موقع پہ قاضی فائز عیسیٰ پر ہونے والی تنقید پر جسٹس ہاشم کاکڑ مشتعل ہو گئے, شدید غصے میں آ گئے. پتہ نہیں کیوں غصے میں آ گئے. ان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت سب سے اچھی ہستی ہیں, سب سے عظیم ہستی ہیں, وہ میرے استاد اور رہنما ہیں. آپ نے ان کی غیر حاضری میں انہیں گلے سے پکڑ لیا ہے. آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ آپ نے کل سپریم کورٹ کو ڈی چوک بنا دیا. اس پر حامد خان نے بھی جواب دیا, لیکن ستم ظریفی کی بات دیکھیں کہ جو ہی حامد خان نے جواب دیا ٹی وی کی آواز بند کر دی گئی. بڑی یعنی کیا کوئک رسپانس تھا, کیا ٹیکنالوجی ہے. اس سے پہلے مندوخیل نے بھی قاضی کا نام لینے پہ بھرمی کا مظاہرہ کیا. اور کب کیا ناظرین؟ جسٹس مندوخیل صاحب نے کب قاضی فائز عیسیٰ کا نام لینے پہ برہمی کا اظہار کیا یا منع کر دیا؟ انہوں نے نہایت غصے سے کہا کہ قاضی کا نام مت لیں. حالانکہ ناظرین, اس وقت جب یہ قاضی مندوخیل صاحب نے منع کیا حامد خان کو, تو حامد خان کوئی تنقید نہیں کرنے لگے تھے قاضی فائز عیسیٰ کی ذات پہ. وہ قاضی فائز عیسیٰ کیس جو تھا اس کیس کا حوالہ دینے لگے تھے. تو مطلب ان کی کوئی خدا نخواستہ ان کی کوئی ذلت کی بات نہیں کرنے لگے تھے.
تو مطلب یہ بھی ان کو گوارا نہیں تھا. یعنی اندازہ کریں ناظرین کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کا کیس کا حوالہ دینے پر بھی انہوں نے منع کر دیا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کا نام نہ لیں آپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے یہ ایک آبزرویشن آ گئی ہے کہ جی کسی عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کا حوالہ بھی نہیں دیا جا سکے گا, کوئی حوالہ نہیں دیا جا سکے گا, کیونکہ جو بھی وکیل حوالہ دے گا ججز رات مائنڈ کر جائیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی توہین کی جا رہی ہے. مطلب ججز کو قاضی فائز عیسیٰ کی عدم موجودگی پر ان پر تنقید تو ناگوار گزری, مگر 22 جولائی کا اکثریتی فیصلہ لکھنے والے جسٹس منصور شاہ کی بینچ میں عدم موجودگی میں ان کے لکھے گئے فیصلے پر کیے گئے تابڑ توڑ عملوں پر کسی کا ضمیر نہیں جاگا, نہ کسی نے ایسا کرنے میں کوئی قباحت محسوس کی. اور شام کو جب فیصلہ سنایا تو اپنی ہی سپریم کورٹ کے سینئر ترین 8 ججز کے فیصلے کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اس فیصلے نے ناظرین عدالت عظمیٰ میں 26ویں ترمیم کے بعد لائے گئے ججز کی ساکھ برباد کر کے رکھ دی. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کی تاریخ کا یہ سیاہ نہیں بلکہ بہت ہی سیاہ دن تھا. اچھا ناظرین, بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے سب سے منفرد ریمارکس دیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں خواتین کو ان کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین سے نشستیں لے کے مردوں کو نہیں دی گئیں, خواتین کو ہی دی جا رہی ہیں ہتھے رکھ. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کی خواتین کو نشستیں نہیں مل رہی تو کیا ہو گیا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خواتین کو یہ نشستیں مل جائیں گی, وہ بھی تو خواتین ہی ہیں نا. ان ریمارکس پر سابق وزیر اعلیٰ اسلم ریحسانی یاد آ گئے, جن سے جب مبینہ طور پر کسی ایم پی اے کی بی اے کی جعلی ڈگری سے متعلق سوال ہوا تھا تو ان کا کہنا تھا ڈگری ہوتی ہے, چاہے اصلی ہو یا جعلی. تو محترم جج صاحب کے ریمارکس بھی ایسے ہی ہیں کہ کوئی زور کی اذان کے ساتھ ہی روزہ کھول لے تو یہ کہہ دے پھر کہ اذان ہوتی ہے, زہر کی ہو یا مغرب کی ہو. سیاسی فضا میں بات گردش کرنا شروع ہو گئی ہے کہ جی کے پی اسمبلی پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا جا رہا ہے, اور پہلے اختلافات ابھارے جائیں گے, پھر اختلافات اس طرح کے سنگین نوعیت کے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی تقسیم کر دیے جائیں گے, اور تقسیم کرنے سے یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جب کارکن بھی تقسیم ہو جائیں گے تو وہ تحریک چلانے کے موڈ میں بھی نہیں رہیں گے. تو اور دوسری یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت بھی تبدیل کر دی جائے گی, اور یہ جو آج فیصلہ ہے اس کے بعد پوزیشن کچھ اس طرح کی بنتی ہے کہ تحریک انصاف کے وہاں پہ 92 ارکان ہیں, اپوزیشن کے 53 ہیں, اور جب 30 مخصوص نشستیں جو ہوں گی وہ بھی آ جائیں گی اپوزیشن کو حکومت بنانے کے لیے. تحریک انصاف کے پھر 20 ارکان توڑنا ہوں گے کیونکہ اب پھر اپوزیشن کے 53 ہو جائیں گے, تو پھر 20 ارکان توڑنے پڑیں گے شاید. تو کہا جا رہا ہے کہ جی 20 ارکان جو ہے موجودہ حالات میں توڑنا مشکل نہیں ہے. تو 20 کیا, میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے, سرکار کے لیے, طاقتور حلقوں کے لیے اس وقت کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اتنی لمبی چوڑی کھچڑی پکانے کی کیا ضرورت ہے, بیٹھے بیٹھے ایک آرڈر جاری کر دیں, اسی آئینی عدالت کو کہیں یار 5 منٹ اور بیٹھو تسی ذرا کسی طرح گنڈا پور ہٹا دو, کوئی طویل کوئی لے آئیں بیچ میں. ایک درخواست باہر سے گزرتا ہوا سادہ کاغذ پہ پینسل سے ایک بندہ درخواست لکھ کے دے دے گنڈا پور کے خلاف, تو میرا خیال ہے ایک آدھی سماعت کے دوران اس کو فارغ کر دیا جائے. تو اپوزیشن کو حکومت بنانے کے لیے تحریک انصاف کے جو 20 ارکان توڑنا ہوگا کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ 30 مخصوص نشستیں اب اس فیصلے کے بعد مل جائیں گی ان کو. بہرحال ناظرین سارا کچھ ہی بڑا آسان ہے. آخر میں لیکن عزم شاکری صاحب کا ایک شعر سن لیں جو سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے. جو لوگ فخر سے کھڑے تھے ریت کے پہاڑ پر, جو لوگ فخر سے کھڑے تھے ریت کے پہاڑ پر, وہ عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی, وہ عارضی بلندیاں ہوا اڑا کے لے گئی. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.